हर बंदे ने ना अपना हिस्सा डाला हुआ है, स्पेशली इस दहशतगर्दी में। यंग जनरेशन है वो अपने आप को कानून से मावरा समझती। तो पाकिस्तान में मोस्टली लोग जो है ना ज़हनी मरीज़ होते जा रहे हैं। आइंदा चंद सालों में अक्सरियत हमारे लोगों की ज़हनी मरीज़ होगी। अगर हम लोग बच गए तो हमारी आइंदा आने वाली नस्लें जो है ना वो ज़हनी मरीज़ पैदा, क्योंकि इफेक्टिव वे जो है ना कानून नाफज करने का, या तो आप जिस्मानी पनिशमेंट दें। रूलिंग एलीट जो है ना इस मुल्क की, अगर वो बिस्मिल्लाह करे या शुरुआत करे और ख़ुद कानून बनाए और कानून की पाबंदी करे, और कुछ जो है करप्शन की नज़र हो जाता है। आप देखें कि वी हैव लॉस्ट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। अवाम फिर जो है ना रिबेलियंस होंगे, बगावत पे उतरेंगे। अब देख रहे हैं कि आजकल कत्ल व गारत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अकेले हुकूमत के बस की बात नहीं। इस मुल्क में सुकून होगा ना, अगर सुकून होगा तो इंशाल्लाह डेवलपमेंट भी होगी, तरक्की भी होगी। क्या ये हमारा मुल्क नहीं है? क्या हमने इसको संवारना नहीं है? आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एशिया के निहायत अहम मसले पे, जो बिलखसूस पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से मुतासिर कर रहा है। और इस पे बात करने के लिए आज हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जुल्फ़कार अली साहब, जो लैंडस्केपिंग इंजीनियर हैं और उन्होंने अपना ज़्यादातर वक्त पाकिस्तान से बाहर गुजारा। ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा दुबई में गुजारा, बल्कि दुबई को बदलते हुए देखा। तो आज हम उनको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। हम उनकी राय जानेंगे और हम जानना चाहेंगे कि वो किस तरह से उस दुनिया को और इस दुनिया को कंपेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज हम आपसे एक निहायत अहम मौजू पे बात करना चाहते हैं, जिसका उन्वान है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, बिलखसूस नॉइस पोल्यूशन। हम जानना चाहते हैं कि आपकी इस बारे में क्या राय है। पाकिस्तान में तो इफेक्टिवली कुछ कंट्रोल मेजर लिए जा रहे हैं इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, लेकिन मेरे नज़रिए के मुताबिक ये सिर्फ गवर्नमेंट अकेले ये काम नहीं कर सकती। जी जी। जब तक कि पूरी कौम मिल के हुकूमत का साथ दे, जब तक ये कौम डिसाइड न करे कि हम लोगों ने इसको ओवरकम करना है, इस प्रॉब्लम को, और गवर्नमेंट के साथ शाना बशाना खड़े होना है, तब तक मैं समझता हूँ कि ये जो जनरल पोल्यूशन है इस मुल्क में वो कंट्रोल नहीं हो सकती। और आप जिसको कह रहे हैं कि नाइस पोल्यूशन, मैं उसको नाइस टेररिज्म कहूँगा। आपने नॉइस पोल्यूशन को नॉइस टेररिज्म कहा, यानी कि दहशतगर्दी। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने इतना बड़ा लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? पाकिस्तान की कानून नाफज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस ने पिछली चंद दहाइयों से बड़ा इफ़ेक्टिवली टेररिस्ट को कंट्रोल किया है, लेकिन आज तक किसी भी गवर्नमेंट का इस तरफ ध्यान नहीं गया कि ये भी एक टेररिज्म की एक किस्म है। क्योंकि आप देखें आप कि आजकल अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान में मोस्टली लोग जो है ना वो आप कह लें कि ज़हनी मरीज़ होते जा रहे हैं, और उनका इतना टेम्परामेंट लूज़ हो गया है कि छोटी छोटी बात पे एक दूसरे को मरने मारने पे तैयार हो जाते हैं। अब इसकी जो मेरे नज़र में असल वजह जो है ना कि ये जो हमारी एनवायरनमेंट में बेतहाशा शोर है, ये इंसान के हिसाब को बुरी तरह असर करता है। और इस शोर के साथ साथ आप देखें कि इस मुल्क में कितनी डस्ट है, पोल्यूशन है। और अगर आप कह रहे, अभी आपने मेरा इंट्रोडक्शन कराया जो एमिरेट्स के यानी उस मुल्क में मैंने काफ़ी काम किया। आप यकीन करें कि इस मुल्क को, स्पेशली पाकिस्तान को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। अगर आप देखें तो काफ़ी क्लाइमेटिक ज़ोन जो हैं इस पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं, और यहाँ तो अल्लाह का इतना करम है कि अगर कोई सीड गिरता है किसी प्लांट से तो वो भी ग्रो कर जाता है। लेकिन उस मुल्क में मैंने देखा कि उन्होंने डेज़र्ट्स को ना कन्वर्ट कर दिया ग्रीनरी में, और उनको एक एक प्लांट जो वो लोग लगा रहे हैं उनको कई हज़ार दिरहम में एनुअल पड़ रहा है उसकी मेंटेनेंस। लेकिन उन लोगों ने फिर भी इस मिशन को जारी रखा है। आज आप चले जाएं, आप देखें, स्पेशली दुबई अगर विज़िट करें तो दुनिया की बेहतरीन लैंडस्केप आपको उधर मिलेगी। हालांकि
اس سے اچھا ہمارے ملک میں بھی پاسبل ہے. اور جب تک ہم لوگ ایز اے نیشن یہ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ ہم نے اس پولوشن کو اوور کم کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں پھر جو ہے نا مشن بنانا پڑیں گے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ پلانٹس لگانے، کیونکہ پلانٹس ایک واحد یعنی ایسی چیز ہے جو اس کو کنٹرول کرنے میں کافی آپ کو جو ہے نا ہیلپ کر سکتی. تو جہاں تک تعلق ہے میری اس بات کا کہ میں نے کہا کہ یہ نائس ٹیررزم ہے، اگر آپ دیکھیں تو سوری ٹو سے کہ میں نے خود آبزرو کیا ہے کہ آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے وہ اپنے آپ کو قانون سے ماورا سمجھتی. سائلنسر موسٹلی جو گاڑیوں میں لگے ہیں، سائلنسر کا مطلب یہ ہے کہ کسی آواز کو بالکل سائلنٹ کرنا، لیکن اگر آپ اس آواز کو سائلنٹ کرنے کی بجائے میگنیفائی کر دیں گے کئی گنا، تو ڈیفینیٹلی وہ انسانوں کے حساب پہ بہت برا اثر ڈالیں گی. ابھی آپ دیکھ لیں، کئی میں نے خود دیکھے ہیں، خاص طور پہ ینگسٹر دیکھے ہیں، بائکس کے سائلنسر چینج کیے ہوئے ہیں اور اتنی یعنی جائیں گے سپیڈ سے اور اتنی آواز نکالتے ہوئے کہ جیسے انہیں کوئی روک نہیں سکتا، کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ پکڑ نہیں سکتا. تو میں تو حکومت پاکستان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگوں نے ایفیکٹولی جو ٹیررزم پہ کنٹرول کیا ہے اور اس طرف بھی دھیان دیں، کیونکہ آئندہ چند سالوں میں اکثریت ہمارے لوگوں کی ذہنی مریض ہوگی. اگر ہم لوگ بچ گئے تو ہماری آئندہ آنے والی نسلیں جو ہے نا وہ ذہنی مریض پیدا ہوں. تو میں تو حکومت سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ دوسری پولوشن کے ساتھ ساتھ اس ٹیررزم پہ بھی کنٹرول کریں. جیسا کہ آپ نے اپنی زندگی کا بیشتر وقت دبئی میں گزارا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو ایسے کون سے پریونٹیو میئرز لینے چاہیے اس ٹیررزم کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ حکومت کو آلریڈی اس ملک میں قانون تو موجود ہے، صرف اس قانون کو لاگو کرنا ہے اور اس پہ زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. میں نے دیکھا اب امارائٹس میں آپ یقین کریں گے کہ پاکستان کی نسبت کئی گنا زیادہ جو ہے نا ٹرانسپورٹ ہے، لیکن وہاں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. یہاں آپ دیکھیں گے تو ہر بندے نے نا اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے، اسپیشلی اس دہشت گردی میں. کسی نے بائکس کے سائلنسر چینج کیے ہوئے ہیں، کسی نے گاڑیوں میں الٹریشن کی ہے، کسی نے گاڑی کے سائز سے کئی گنا زیادہ ہارن لگائے ہوئے ہیں. اور جب ایک ہارن بلو کرتا ہے تو ان کو یہ پرواہ نہیں ہے ہارن بجانے والے کو کہ ہو سکتا ہے کوئی دل کا مریض بھی ہو، کوئی اعصابی مریض بھی ہو، ان کے اس سے کوئی پرواہ نہیں. اگر عام کوئی بندہ ان کو روکے گا تو ڈیفینیٹلی وہ ریئیکٹ کریں گے آگے سے. تو اس طرح وائلیشن کریٹ ہونے کا ڈر ہے. تو میرے خیال میں یہ حکومت جو ہے نا وہ اس کو افیکٹولی کنٹرول کر سکتی. جیسا ابھی آپ نے کہا کہ حکومت کو قوانین پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے، بالکل تو آپ صحیح. کیا سمجھتے ہیں کہ زبردستی قوانین پر عمل درآمد کرایا جا سکتا ہے یا پھر عوام کی کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. فرسٹ تو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، سیکنڈلی نیشن نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے ان قوانین کو اپنانا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ آپ زبردستی کسی بھی قوم کو ٹرین نہیں کر سکتے جب تک کہ قوم خود فیصلہ نہ کرے کہ ہم نے اپنے ملک کو تبدیل کرنا ہے. آج سے چند دہائیاں پہلے پاکستان کے لوگ اسپیشلی جو ہمارے گلف کنٹریز کے بھائی ہیں ان کو موسٹلی کہتے تھے کہ یہ لوگ ویلیجرز ہیں، بدو ہیں، دیہاتی. لیکن آپ یقین کریں گے کہ انہی ویلیجرز نے قانون کو ایسے اپنایا ہے کہ اگر رات کے 1 بجے ہے اور ویران روڈ ہے اور سگنل ریڈ ہے تو وہ کبھی کراس نہیں کریں گے. ان کا ماننا یہ ہے کہ اگر ہم خود نہیں قانون اپنائیں گے تو جو ہمارے ملک میں آئے ہوئے ہیں کام کرنے والے وہ کیوں اپنائیں. پھر اس قوم نے خود فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو چینج کرنا ہے. تو ابھی آپ جا کے دیکھیں، آپ کو وہاں نہ کوئی کچرا ملے گا، نہ کوئی ڈسٹ ملے گی. موسٹلی آپ کو روڈ سائڈ پہ بھی پلانٹیشن ملے گی. آپ سٹی ایریاز میں چلے جائیں تو اتنی خوبصورت لینڈسکیپنگ ہے کہ آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے. جبکہ ہمارے ملک کو اللہ نے اتنے ریسورسز سے نوازا ہوا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کئی گنا بہتر ہم لوگ کر سکتے.
لیکن صرف ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اس چیز کو کنٹرول کرنا ہے، ورنہ اکیلے حکومت کے بس کی بات نہیں۔ ابھی آپ نے ہی کہا کہ عوام کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، اور پھر آپ نے ہی کہا کہ عوام کو خود اس چیز کو سمجھنا پڑے گا، لیکن ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ خود سے ہی ایک دم سے ان کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ نہیں، ہم نے قوانین پہ عمل درآمد کرنا ہی کرنا ہے۔ آپ نے خود ہی کہا نا کونسلنگ کرنا ہے، تو کونسلنگ ہم لوگوں نے اسی بات کی کرنی ہے کہ یہ ملک آپ کا ہے اور آپ نے اس ملک میں قوانین اپنانے ہیں۔ لیکن اس سے سب سے بیسٹ جو اگزامپل ہے نا، اگر اس رولنگ ایلیٹ جو ہے نا اس ملک کی، اگر وہ بسم اللہ کرے یا شروعات کرے اور خود قانون اپنائے اور قانون کی پابندی کرے، تو میں نہیں سمجھتا کہ عوام نہ کرے گی، کیونکہ یہی لوگ ہیں جو عوام کے آئیڈیلز ہوتے ہیں، عوام انہی فالو کرتی ہے ہمیشہ۔ میرے ساتھ خود ایک دفعہ واقعہ ہوا کہ میں ایک دبئی کی ایک بڑی مشہور روڈ تھی، بڑی مصروف روڈ، اس پہ جا رہا تھا، تو جو رولر آف دبئی تھا اس کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سگنل بند ہے اور وہ کھڑا ہے، یعنی اتنی وہ لوگ قانون کے احترام کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ، مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ کیوں ہم لوگ اتنے وائلنٹ ہیں۔ کیا یہ ہمارا ملک نہیں ہے؟ کیا ہم نے اس کو سنوارنا نہیں ہے؟ کہ کیا باہر سے لوگوں نے آ کے اس ملک کو صحیح کرنا ہے؟ ہم لوگ قانون اپنائیں گے تو اس ملک میں سکون ہوگا نا۔ اگر سکون ہوگا تو انشاءاللہ ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، ترقی بھی ہوگی۔ جو ہمارے ملک کی ایلیٹ کلاس ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں سب سے پہلے قوانین پر عمل درآمد کرنا چاہیے، لیکن یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ وہ لوگ تو خود کو بہت بہتر سمجھتے ہیں، ان کے لیے تو روڈز بند کر دی جاتی ہیں ان کے پروٹوکول کے لیے۔ تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی سگنل پہ رکیں گے، بند سگنل پہ؟ ان کے لیے تو سارے سگنلز گرین کر دیے جاتے ہیں اور باقی عوام کے لیے سرخ کے۔ دیکھیں، جو اسپیشل پروٹوکول ہوتے ہیں نا، سم ٹائمز جو ڈیلیگیشنز آتے ہیں فارنرز، ان کے لیے وہاں بھی روڈز کلوز کی جاتی ہیں، لیکن ہم لوگوں نے اپنے رولرز کو خود کنونس کرنا ہے کہ آپ لوگ قانون اوبے کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہم کبھی بھی انکار نہیں کریں گے قانون کو فالو کرنے۔ بسم اللہ تو وہی لوگ کریں گے نا، شروعات وہی لوگ کریں گے، کیونکہ ہمیشہ عوام جو ہے وہ لیڈرز کو دیکھ کے چلتی ہے ان کے پیچھے۔ اگر لیڈر آئی تھنک کہ اگر وہ قانون اپنائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ عوام نہیں اپنائے گی۔ یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ قانون بنانے والے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو سب سے پہلے ان قوانین پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح بات ہے آپ کی۔ میری آلموسٹ 20 ایئرز میں نے ایمریٹس میں گزارے ہیں، میں نے کبھی بھی کسی پولیس والے کو، اسپیشلی جو ٹریفک پولیس والے اگر بائکس پہ جا رہے ہیں، میں نے آج تک کسی پولیس والے کو بغیر ہیلمٹ کے نہیں دیکھا۔ وہاں تو یہ قانون ہے کہ آپ ہیلمٹ پہنیں گے، اس کے بغیر آپ کو روڈ پہ بھی نہیں چڑھنے دیتے، اور سیکنڈلی جو ساتھ آپ کے پیسنجر ہوگا وہ بھی ہیلمٹ پہنیں گے۔ وہ لوگ کبھی بھی سیفٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ اب چونکہ موسم تبدیل ہو رہا ہے، سردیوں کا موسم آ رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سردیوں کے موسم میں پاکستان میں اسپیشلی پنجاب میں اسموگ بہت بری طرح سے متاثر کرتا ہے لوگوں کی روٹین کو اور ان کی صحت کو۔ تو میں آپ کی ایکسپرٹ رائے اس پہ بھی جاننا چاہوں گی کہ ہم اسے کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، اور یہ جو ایک آپ نے بات کہی صوتی دہشت گردی، جسے ہم نوائز ٹیررزم کا نام دے رہے ہیں، تو اسے کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں کیا اقدامات لینے چاہیے؟ یہاں بہت زیادہ دھواں نظر آ رہا ہے، پولوشن ہے۔ اب پہلے میں اپنے بچوں کے ساتھ رہتا تھا، لیکن اب ان کو میں نے منع کر دیا ہے۔ تو ہمیں بچے جو ہیں سانس کی بیماری کا مبتلا ہو رہے ہیں، تو ہماری حکومت وقت سے اپیل ہے کہ وہ اس کا کوئی حل نکال لے۔ یہاں بہت آبادی ہے، ساتھ ساتھ ادھر ملیں لگی ہوئی ہیں، چھوٹی چھوٹی انڈسٹری لگی ہوئی لوگوں کی، تو یا تو ان کو کہیں اور شفٹ کر دیں، ان کو کوئی سرمایہ دیں
یا ان کا کوئی ان کو جدید ٹیکنالوجی لا کے دیں تاکہ اس دھوئیں سے ہم بچ سکیں. غریب آدمی ہے, ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے چلے 200 400 500, اس کی 1000 روپیہ دیہڑی ہو, وہ 500 کی دوائی وہ کھائے گا کہاں سے؟ اگر کوئی بیماری لگی تو ڈاکٹر اتنے مہنگے ہیں, 5 لاکھ سے 4 لاکھ سے زیادہ مطلب آرام نہیں آ سکتا. زیادہ بس منتی ہے, منت کی اور کر سکتے ہیں بھائی کہ ان کا وہ خیال کرے. آلودگی بہت زیادہ ہے لاہور میں, سب سے میرا خیال ہے کہ میں اتنا پڑھا تو نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ تقریباً سب سے بیسٹ ہے لاہور میں آلودگی ہو. اور اس کے بعد میں دلی کے پتہ نہیں وہ انڈیا میں بتا رہے ہیں اگر زیادہ ہوگی تو پھر کیا کہہ سکتے, مر ہی جائیں گے. اور آلریڈی پنجاب کی گورنمنٹ تو افیکٹولی اس پہ کام کر رہی ہے, تو آئی تھنک کہ تھوڑی سی اویئرنیس عوام میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو, کہ اس کے لیے جگہ جگہ آپ مثلاً کو بینرز لگائیں, ڈفرینٹ ڈسپلے کریں بینرز ڈفرینٹ سٹیز کے ڈفرینٹ روڈ پہ, اس پہ جو آگاہی مہم چلائیں, ایسے لوگوں کو بتائیں کہ یہ ہمارے لیے کتنے نقصان دہ ہے, یہ اسموک کیا کیا پرابلمس پیدا کر سکتی ہیں. پھر الیکٹرانک میڈیا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, وہ بھی بڑا افیکٹو ہے نوا ڈیز, تو اس کے ذریعے بھی آپ عوام کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. اور عوام کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ انہیں کنونس کریں کہ یہ ملک آپ کا ہے, یہ ہم نے سب نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اسی طرح صوتی دہشت گردی جو ہے اس کے لیے بھی اویئرنیس کی ضرورت ہے. لوگوں کو بتائیں کہ یہ آپ جو کر رہے ہیں اس کے کیا افیکٹ ہو سکتے ہیں, ہماری آئندہ کی نسلوں پہ کیا افیکٹ ہو سکتے ہیں اس کے. اور آلریڈی افیکٹ تو ظاہر ہو رہے ہیں اس کے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل قتل و غارت بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں, جان سے ہی مار دیتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ اعصابی کمزوری کہہ لیں یا آپ ڈپریشن, جس کی مین آئی تھنک کہ مین ریزن یہ دو ہی ہیں. ایک تو آپ کہہ لیں پولوشن ہے, جنرل پولوشن, اور دوسرا نائز ٹیررزم یا نائز پولوشن بھی ہے. کیونکہ افیکٹو وے جو ہے نا قانون نافذ کرنے کا, یا تو آپ جسمانی پنشمنٹ دیں یا فائنینشیل پنشمنٹ, جس سے قانون نافذ کرایا جا سکتا ہے. لیکن پاکستان کا ایک یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم اپنا ہوم ورک کر کے نہیں رکھتے. جب تک سب کچھ ٹھیک ہے تب تک ہم بالکل نارمل بیٹھے ہوتے ہیں, اور ایک دم سے جب وہ آفت ہم پہ ٹوٹ پڑتی ہے تو پھر ہمیں ہوش آتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. پھر ہم اس چیز کو کنٹرول تو نہیں کر سکتے, پھر ہم خود کے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہم اس چیز کو روکنے کے لیے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ چیز تو آپ پہ مسلط ہو چکی ہے. تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ حکومت کو یا عوام کو یا دونوں کو مل کر اس چیز کو روکنے کے لیے, اس پولیوشن کو روکنے کے لیے اس کے آنے سے پہلے اس کی احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے اس کو روکنے کے لیے؟ دیکھیے ڈیفینیٹلی جو ہے یہ ایک دن کا تو کام نہیں ہے کہ آپ اس پہ ایک دن میں اوور کام کر سکتے ہیں. اس کے لیے تو پراپر پلاننگ چاہیے, اور پلاننگ جو ہے وہ شارٹ ٹرم پلاننگ بھی ہو سکتی ہے, لانگ ٹرم پلاننگ بھی ہو سکتی ہے. اور اب آپ دیکھ لیں جتنے ایڈوانس کنٹریز ہیں وہاں تو, میں نے تو اسپیشلی ایمریٹس کی بات کروں گا کیونکہ میں نے زیادہ وقت ادھر گزارا ہے, میں نے دیکھا کہ کوئی بھی گورنمنٹ کوئی بھی سسٹم انٹروڈیوس کرتی ہے تو اس کے بعد اس سسٹم کو چلایا جاتا ہے اور اس سسٹم کو مینٹین بھی رکھا جاتا ہے. میں نے اس پہ پاکستان میں دیکھا ہے کہ بڑے بڑے اچھے پروجیکٹس لانچ ہوئے ہیں, لیکن کچھ عرصہ چلنے کے بعد وہ پروجیکٹس بند ہو گئے کیونکہ ہوم ورک پراپر نہیں ہوتا. گورنمنٹ کا کوئی بھی پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے فیزیبلٹی رپورٹس نہیں پراپر بناتے یہ لوگ,
پھر اس کے بعد جو مینٹیننس پہ خاص نہیں توجہ دی جاتی اور کچھ جو ہے کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. تو اس طرح اگر آپ ابھی تک جتنا اس ملک کو ہو گیا وقت بنے ہوئے، آپ دیکھیں کہ وی ہیو لاسٹ ٹریلینز آف ڈالرس. جتنا لاس یہ ملک کر چکا ہے مختلف پروجیکٹ کی شکل میں جو فلاپ ہو چکے ہیں. جو صرف شروعات کی حد تک تھے ان پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کس کی کوتاہی ہے؟ حکومت کی جو صحیح طریقے سے ان پروگرامز کو مینٹین نہیں کر سکی، یا پھر عوام کی جو اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکے؟ دونوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں رسپانسیبل ہیں. دونوں اس چیز کے لیے دیکھیں رسپانسیبل ہیں کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی سسٹم چل نہیں سکتا، وہ ختم ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں مثلا میں نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ حکومت کافی خرچہ کر کے پارکس بنا رہی ہوتی ہے، تو عوام کو اویئرنیس نہیں ہے کہ کچھ بندے میں نے دیکھے ہیں مونومنٹس پہ چڑھ جائیں گے، کچھ اگر واٹر فیچرز بنے ہیں فاؤنٹینس کو اس کے اندر سوئمنگ کرنا شروع کر دیں گے، نہانا شروع کر دیں گے. عوام کو بھی ایجوکیٹ کرنا پڑے گا نا کہ یہ آپ کا ملک ہے، یہ آپ کے پروجیکٹس ہیں، آپ نے حکومت کے ساتھ تعاون کر کے ان کو چلانا ہے. تو دونوں کی کولیکٹیو ایفرٹ سے ہی جو ہے نا یہ بہتری آ سکتی ہے اور انشاءاللہ یہ ملک بہتر ہو سکتا ہے. ابھی آپ نے کہا کہ عوام کی تربیت کی ضرورت ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے تعلیم ضروری ہے یا تربیت ضروری ہے؟ ہم بچوں کو کتابیں پڑھنا سکھا رہے ہیں، انہیں لکھنا سکھا رہے ہیں، انہیں سب کچھ سکھا رہے ہیں، لیکن ہم انہیں زندگی کے بنیادی اصول نہیں سکھا رہے. دونوں چیزیں ضروری ہیں، تعلیم کے ساتھ ساتھ پیرالل تربیت بھی ضروری ہے. یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. اگر آپ ایک کو اگنور کریں گے تو رسپیکٹیولی دوسرا بھی ان افیکٹو ہو جائے گا. ایجوکیشن نہیں ہوگی تو ٹریننگ نہیں ہو سکے گی، ٹریننگ نہیں ہوگی تو وہ ایجوکیشن بھی افیکٹو نہیں ہوگی. یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. تو جو بیسک ابھی ہمارے ملک کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی عوام کو درست کریں، ان کی تعلیم و تربیت پر فوکس کریں، کیونکہ تبھی ہم کسی بھی سسٹم کو لے کے چل سکتے ہیں. گورنمنٹ کو اپنے بھی ادارے میں جو کمیاں ہیں ان کو قبول کرنا چاہیے اور ان پہ کنٹرول کرنا چاہیے ان کو، اور عوام کو بھی چاہیے کہ وہ حکومت کے ساتھ تعاون کرے، نہ کہ تنقید کرے. دیکھیں عوام تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل جو سوشل میڈیا افیکٹولی کام کر رہا ہے تو عوام کافی حد تک اویئر ہے. اب اصل پرابلم کیا ہے کہ جب کسی بھی ملک میں جسٹس نہیں ہوگا نا تو عوام پھر جو ہے نا ریبیلینز ہوں گے، بغاوت پہ اتریں گے، وائلنٹ ہوں گے. اب مجھے پتہ ہے کہ اگر میرا کوئی رائٹ ہے اس کو میں نے حاصل کرنا ہے تو اتنا ایزی ہے جتنا ایک عام جو رچ پرسن ہے وہ فیسلٹی لے، مجھے بھی اتنی مل جائے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ عوام وائلنٹ ہوگی. جس ملک میں جسٹس نہیں ہوتا اس ملک میں یہ پرابلمس ہوتی ہیں. بیسک چیز ہے کہ رولرز جو ہیں نا وہ رول ماڈل ہوتے ہیں عوام کے لیے. اگر رولرز خود قانون فالو کرنا شروع کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ عوام خود بخود قانون فالو کرے گی. بہت شکریہ ذوالفقار صاحب آپ کے وقت اور اوپینین کا. آپ نے Likewise. بہت تفصیل سے ان موضوعات کو نہ صرف سمجھایا بلکہ اپنی رائے کا بھی اظہار کیا. کوئی آخری میسج جو آپ ہمارے عوام کو یا ہماری گورنمنٹ کو دینا چاہیں؟ میں تو اپنے عوام کو یہی کہنا چاہوں گا کہ ملک ہمارا ہے. جس دن ہم لوگوں نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو سنوارنا ہے تو پھر انشاءاللہ یہ سنور جائے گا. ہم نے حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونا ہے، اپنے ملک کو خود سنوارنا ہے، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے سنوارنا ہے، اپنے لیے سنوارنا ہے. بہت شکریہ آپ کا. میں امید کروں گی کہ ہماری عوام اور ہماری گورنمنٹ اس بات پہ غور و فکر کرے گی، نہ صرف غور و فکر کرے گی بلکہ یہ یقینی بنائے گی کہ ماحولیاتی آلودگی اور جو صوتی دہشت گردی ہمارے ملک پہ چھائی ہوئی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مؤثر اقدامات لیے جائیں گے.